अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिन। नाज़रीन, आज क्योंकि ईद का मौका है और जो प्रोग्राम हमारा बाकायदगी से देखते हैं उनको यकीनन इस बात का इल्म होगा कि मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत पर अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं और इन ख़ास मौक़ों पर जिसमें चाहे यौम आज़ादी हो, ईद का मौका हो या और कोई दीगर कोई त्यौहार हो, कोशिश करते हैं कि उस मौके और मुनासबत से गुफ्तगू की जाए। और जनाब, बड़ी ईद का मौका है तो क़ुरबानी के हवाले से बात हो रही है और साल साल ये बात होती आई है कि ये एक मजहबी फ़रीज़ा है, इसकी अंजामदही वक्त की ज़रूरत है, ये ज़रूरी है। और वक्त की जो ज़रूरत है वो ये कि इसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना हमें होगा कि एक तो मजहबी जो फ़रीज़ा है उसको उसी तरीके से उसकी अदायगी होनी चाहिए जैसे उसका तकाज़ा है, और दूसरा ये कि एक हमारी समाजी, मैं हमेशा एक बात दोहराता हूँ कि एक ज़िम्मेदारी है जिसको हमें पूरा करना होगा, और वो ये कि हमें इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है, वैसे तो मसाइल की बहुत लंबी फहरिस्त है, मगर ये कि जो सफाई का मामला है, अपने माहौल को साफ़ रखने की जो एक ज़िम्मेदारी है वो हमें पूरी करना होगी। और बड़ी ईद के मौके पर ख़ास तौर पर मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। वैसे तो आम दिनों में हम तमाम चीज़ों को खातिर में नहीं लाते कि माहौल को किस तरह साफ़ रखना है और कैसे एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है, मगर इस मौके पर मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास कीजिए और ये सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत के ऊपर ना आयद किए न करें कि जैसे हमेशा से हमारी एक रिवायत रही है कि कोई भी मामला और मसला हो, सारी की सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं कि हुकूमत आके करेगी तो वह काम होगा। ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है, मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूँ और आज के दिन इस अहम मौके पर ये मैसेज देना चाहूँगा। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे ईद के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, जिनको हम हमेशा प्रोग्राम में मदऊ करते हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू करते हैं, बड़े संजीदा नौइयत के मामलात और मौज़ूआत ज़ेर बहस आते हैं, जिसमें समाजी मसाइल हों, मुआशी मसाइल हों या इसके अलावा सियासी नौइयत के मामलात हों, उस पर गुफ्तगू होती है। मगर ये कि जो हमारे मेहमान हैं, ये ईद का ये जो ख़ास मौका है, इसको कैसे मनाते हैं, ये जानना ज़रूरी है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ। शौकत जिलानी साहब हमारे बहुत ही ख़ास और बड़े मोहतरम, ईद के इस पुरमसरत मौके पर उनको हमने यहाँ मदऊ कर रखा है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। और आपका तारुफ़ ये है कि आप मुख्तलिफ़ हवालों से काम कर रहे हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है, और फेडरेशन यानी कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जिसको हम FPCCI कहते हैं, उसके कन्वीनर भी हैं, ख़ास तौर पर पब्लिक सर्विस के हवाले से और कंज्यूमर के हवाले से जो कमेटी है उसको देख रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। शौकत जिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ईद की मुबारकबाद एक दफ़ा फिर जो है वो कबूल कीजिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मोहम्मद असद साहब, IT की फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, बड़े होनहार तालिब इल्म हैं और ख़ास तौर पर IT के अंदर जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं और नौजवानों को ख़ास तौर पे जो है वो हमेशा जब हमको यहाँ पे मदऊ करते हैं वक्तन फ़वक्तन बड़े अच्छे मशवरे भी देते हैं। आज ईद के मौके पर उनको भी हमने यहाँ मदऊ किया है। असद साहब को भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। असद, बहुत शुक्रिया आपका और ईद की मुबारकबाद आपको भी। जी बिल्कुल, आपको भी। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जी ज़हरा ज़ाहिद। और ज़हरा ज़ाहिद जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ बैक वक्त निभा रही हैं। वो ब्यूटी के हवाले से हो, हेल्थ के हवाले से हो, फिटनेस के हवाले से हो, सोशलाइजिंग के हवाले से हो, या जनाब हमारे यहाँ सोशल अवेयरनेस एक दी जा रही है ब्यूटी के हवाले से। ब्यूटी के हवाले से काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन उस पर अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है उस हवाले से हो। और बहुत लंबा माशाल्लाह आपका जो है वो पोर्टफोलियो है। अगर मैं उसका तस्करा करता चला जाऊँगा तो मेरे ख्याल में वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ज़ारा को मैं वेलकम करूँगा। ज़ारा, बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं। आप भी ईद की मुबारकबाद कबूल कीजिए। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो ईद की, और K21 को भी थैंक यू जनाब। उनके बराबर में तशरीफ़ फरमा है मेमुना खुर्रम साहिबा, जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। और आपका तारुफ ये है कि आप तालीम के शोबे से आपकी वाबस्तगी है, जो कि बड़ा अहम शोबा है। और आज तो क्योंकि ईद का मौका है, मगर ये कि आगे चल के अगर मौका मिलेगा तो मेमुना से ज़रूर तालीम के हवाले से जो खुलकर गुफ्तगू करेंगे कि ईद के मौके पर जो है वो ईद के हवाले से उनसे गुफ्तगू की जाएगी। और आपका भी ताल्लुक़ जो है FPCCI के साथ है और आपसे जो है वो मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू करेंगे। मेमुना खुर्रम को मैं वेलकम करूँगा। मेमुना, थैंक यू सो वेरी मच। ईद की मुबारकबाद आप भी कबूल कीजिए। शौकत भाई, अब ये कि ईद का सिलसिला जारी है, बार बार हम एक ही बात करते आए हैं हमेशा। ईद जो है वो मनानी चाहिए, मजहबी फ़रीज़ा है यकीनन, मगर उसके साथ साथ हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। वैसे तो हर शख्स जो है वो कहता है आप ईद कैसे मनाते हैं और क्या मसरूफियात रहती है वो आगे चल के, लेकिन हमें बहैसियत एक पाकिस्तानी और कराची शहर में रहते हुए, एक शहर कराची की बासी की हैसियत से
ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ میں چاہوں گا ذرا ایک میسج بھی ہو اور عید پہ ایک پیغام بھی ہو. جی دیکھیں، بہت شکریہ آپ کا اور آپ سب کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو عید کی. سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں یہ عید قربانی اور اظہار کا سبق دیتی ہے. یقین اگر ہماری اس قربانی اور اظہار سے اگر ہمارے وہ پورے مقاصد نہیں حاصل ہوں اور ہم اگر قربانی کریں اور گندگی اٹھا کے باہر پھینک دیں اور اگر کوئی ایسا کام ہم کریں جس سے کسی ہمارے ارد گرد ایریا میں لوگوں کو پڑوس کو پرابلم ہو، تو میرا خیال ہے اس چیز سے ایوائڈ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں قربانی سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو یہ عوامل ہمارے کسی کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہوں گے یا کوئی ایسے مسئلے مسائل تو نہیں پیدا ہوں گے، یہ کچرا یا جس طرح کی چیزیں، اس کا انتظام ہمیں پہلے سے کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اب ہم نے عید جو قربانی کر دی، اس کے بعد جو وہاں پر وہ جو کچرا پڑا رہتا ہے اور وہ زیادہ نہیں، 1000 2000 تھوڑے سے پیسوں کے بعد وہ ختم ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ گورنمنٹ کے اوپر ہی ہم چھوڑ دیں اور وہ 8 دن نہ اٹھائیں. اس دوران تک وہ اتنے مچھر مکھی گندگی اتنی کچھ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ ہمارا ایریا پورا افیکٹڈ ہو جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اگر تھوڑے سے کچھ پیسے دے کے صفائی کر لیں. صفائی آپ کو معلوم ہے کہ نصف ایمان ہے. مسلمان کا ایک فریضہ بھی ہے، اگر کہیں پر بھی کوئی چیز ایسی ہو، بے شک اس کا انٹر لنک نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ صفائی ستھرائی ہمیں کرنی چاہیے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں قربانی کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر عوامل کی طرف ایسے بھائی چارگی، کہیں پڑوس کو کہیں اگر قربانی نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس جگہ پر بھی گوشت خاموشی سے بہت اچھی بات ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک تو مذہبی فریضہ ہے، اس کی انجام دہی ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو آخری بات ہے یہی سے آگے سلسلہ بڑھاؤں گا کہ مستحق لوگوں کو تلاش کرنا یہ بھی ضروری ہے. محض آپ کی ذمہ داری اس سے پوری نہیں ہو جاتی کہ آپ نے ایسا کسی کو بھی دے دیا یا کوئی اگر آپ کے دروازے تک آ گیا. اس کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ مستحق لوگ آپ کے ارد گرد ہی موجود ہیں. یو نیور نو، آپ کے ارد گرد یعنی آپ جس جگہ رہتے ہیں اس کے آس پاس ایسے لوگ ہوں جن کو اس وقت واقعتاً ضرورت ہو، تو آپ یہ ذمہ داری بھی اس دفعہ ضرور پوری کریں. اسد صاحب یہ فرمائیے کہ سارا دن تو کمپیوٹر کے سامنے گزرتا ہے، یہ عید کا جو دن ہوتا ہے یہ کیسے گزرتا ہے؟ اور میں خاص طور پر نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ ان کو یہ جو سارا سلسلہ چلتا رہا منڈی جانے کا، جانور کی خریداری کا، اس میں کوئی دلچسپی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، ہمارا کچھ ایسے معاملہ ہے کہ اگر ہم اس طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں تو پھر کلائنٹس کی ظاہر سی بات ہے کال آنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن شاپنگ یا جتنے بھی کوریئر سافٹ ویئرس ہیں یا جتنی اپلیکیشنس ہیں وہ تو ود ان اے سیکنڈ بھی نہیں رک سکتی. اگر وہ رکتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو ایک مینٹیننس چاہیے ہوتی ہے. تو ہماری ٹیم اور ہمارے جتنے بھی ورکرز ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ والی خدمات انجام دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ عید کا دن بھی ہمارا جو ہے وہ اسی معاملات کے اندر کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا وہ ٹچ ہو رہا ہوتا ہے. واہ، بہت خوب. تو یہ آن لائن پہ بھروسہ کرنا، مجھے یاد ہے شوکت بھائی لاسٹ ایئر میں نے آن لائن جو ہے وہ ایک جانور آرڈر کر دیا تھا، لیکن وہ جو جانور بھیجا انہوں نے وہ قربانی کے لیے نہیں تھا، تو مجبوراً اس کو میں نے پھر سواری بنا لیا. تو یہ تو ایسی نظرائے مزاح کی بات کر رہا ہوں، اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے، یہ بڑا ایشو ہے. تو یہ ہے آن لائن اس دفعہ جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ جانور جو ہے وہ دستیاب تھا، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اب تو ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے، تو یہ بھی اب آن لائن سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا ہے. ہاں بالکل، یہ بھی آن لائن ہونا چاہیے. اور دیکھیں آن لائن کے اندر کافی ساری جو ہے وہ چیزیں ہمیں مینٹین کر کے چلنا ہوتا ہے. مطلب اس کی بھی سمجھیں کچھ پروٹوکولس ہیں، وہ لے کے اگر ہم چلیں تو وہ ہم پراپرلی آن لائن بھی یہ سسٹم چلا سکتے ہیں. لیکن جیسے اتھینٹک ایک ویڈیو بنے اینیمل کی، اس کے اوپر جو ہے وہ بار کوڈ لگ جائے اور ایسا کوئی تھم سسٹم کر دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے جی. ابھی تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ کچھ ایسے چپس آ گئی ہیں جو باڈی کے اندر لگ جاتی ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا اینیمل چوری بھی ہو جائے تو وہاں تک ہم ریچ کر سکتے ہیں. فارن کنٹریز میں وہ چپس اس وقت ایزیلی کام کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اور اس کا پورا انالیسس بھی ہوتا ہے. اور پاکستان میں تو بہت ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قربانی کے جانور چوری بھی ہو جاتے ہیں، ان کو بھی تالا لگا کے رکھنا تالا لگایا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ذرا کی طرف آ جاتے ہیں. چلے ذرا اب یہ کہ بیوٹی پروڈکٹ کے حوالے سے ابھی آن لائن مجھے یاد آیا، میں بڑی چیزیں آن لائن منگواتا ہوں، تجربے کرتا رہتا ہوں، تو میں
اب یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا آدمیوں کے کہ لگانے کی کون سی اور کھانے کی کون سی ہے. تو جو لگانے والی چیز ہوتی ہے وہ عموماً کھا لیتے ہیں اور کھانے والی چیز لگا لیتے ہیں. تو اب ذرا بتائیے گا, میں عید کے حوالے سے پہلے تو مصروفیت جاننا چاہوں گا کہ مصروفیت یہ ہے کہ آپ کا کام کیونکہ ماشاءاللہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ خیال رکھنا, پھر عید کے موقع پر تو خواتین کی اور اہتمام, تیاری, یہ سب کچھ, اور پھر اس کے بعد کچن میں آنا اور پھر تیاری کرنا, کیسے مرحلہ مکمل ہوتا ہے, فرمائیے. اچھا دیکھیے, وہ اس سینیریو میں میرا تھوڑا سا الگ کیس ہے, بیکاز میں یہاں جب آتی ہوں تو آئی ایم ایدر ود مائی ان لاز اور ود مائی پیرنٹس, تو اس لیے جو ہے اتنا زیادہ مجھے یہاں کام, اللہ کا شکر ہے, وہ گھر والے جو ہے وہ نہیں اتنے کرنے پڑتے کیونکہ میری فیملی یہاں ہے. دا ادر تھنگ از کہ اس کے علاوہ میری زیادہ جو مصروفیات ہیں وہ یہی ہیں, اٹس ریلیٹڈ ود فیڈریشن ہاؤس, اس کے سیمینارز, اویئرنیس. ابھی ہم نے ریسنٹلی شوکت صاحب کے ساتھ اتنا اچھا, وہ جس میں شاہ صاحب بھی آئے تھے, بہت اچھا سیمینار کیا تھا آن اویئرنیس. اس سے پہلے لاسٹ ایئر جو میں نے کیا تھا دیٹ واز آن کارسینوجینک ایلیمنٹس, کہ جو کینسرس ایلیمنٹس, یہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا آن لائن آپ نے منگوا لیا, آپ کو پتہ نہیں اس میں کیا ہے کیا نہیں, تو اس کی ہم بیسکلی اویئرنیس دیتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے ایلیمنٹس وہ کیا, آپ کو کیا دیکھ کے لینا چاہیے, کیا نہیں دیکھ کے لینا چاہیے, بیکاز دیز آر ویری امپورٹنٹ. اچھا, ہم زہرا کے ساتھ یہ پروگرام کافی عرصے سے کرتے آئے ہیں, جب بھی یہاں پر ہوتی ہیں یہی اویئرنیس کے اوپر کام کرتے ہیں کہ یہ جو بیوٹی پروڈکٹس آج کل خاص طور پہ استعمال ہو رہی ہیں یا کی جا رہی ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں, انگریڈینٹس کیا ہیں, اور بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت سیریسلی ڈیمیجنگ ہوتے ہیں اسکن کے لیے, بلکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کینسر کو فیوڈ کرتے ہیں, اگنائٹ کرتے ہیں. ون مور جو میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی مینشن کیا تھا, اس میں بہت ایک سستا والا کوئی ڈائی ہے, بلیک ڈائی, اس سے بلائنڈنس کاز ہوتا ہے. اینڈ میرے پاس ایک فارماسسٹ ہیں جن کی جب وہ پڑھ رہی تھیں تو ان کی ٹیم گئی تھی ہاسپٹل کے ایسے وارڈ میں جہاں اس سے افیکٹڈ پیشنٹس تھے جو کہ بلائنڈنس کی طرف جا چکے ہیں نا بیکاز آف دیٹ. تو بہت کیئرفل رہنا چاہیے, پروڈکٹس اور ہر چیز کی انگریڈینٹ لسٹ پڑھنی چاہیے. اور آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, آپ انٹرنیٹ میں ہر چیز ڈال سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے, آپ کو ہر چیز ہر زبان میں لکھی آ جائے گی. کسی بھی سبسٹنس کے بارے میں آپ لکھیں گے آپ کو پوری ڈیٹیل آ جائے گی. جو ہمارے شوکت بھائی ہیں, ان کا جو برانڈ ہے, آرگینک پروڈکٹس بنا رہے ہیں, اور ایسی بھی پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. تھوڑا سا پروڈکٹ کے بارے میں بھی بتائیں نا ذرا, ہم ان آرگینک کے چکر میں آ گئے ہیں. تو آرگینک اور یہ آپ ان کے پروڈکٹس تو میں بھی یوز کرتی ہوں. آپ بھی یوز کرتی ہیں نا. اب زہرا اگر یوز کر رہی ہیں, ریکمنڈ کر رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کیونکہ یہ اس کے اوپر ان کی ریسرچ ہے, تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ذرا شوکت بھائی کیسے اس کا خیال آیا یہ بھی بتا دیں ذرا. کچھ انٹرپرونر تھے, انہوں نے اسٹارٹ کیا یہ بزنس, تو ذہن میں یہ آیا ہے کہ کیمیکلائز کا تو بہت مٹیریل ہے مارکیٹ کے اندر, کافی چیزیں اویلیبل ہیں, یوٹیلائز لوگ کر رہے ہیں, تو اس کا سائڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ نیچرل جو انگریڈینٹ ہے اس کے ساتھ ہے نا پروسیس کر کے وہ بنایا جائے, تاکہ آپ کی باڈی کو, اگر ٹھیک ہے وہ اتنا اچھا ریزلٹ نہ دے لیکن نیگیٹو بھی نہ ہو نا, ہارمفل بھی نہ ہو, اگر اس کا نیگیٹو, ورنہ دیکھیں اکثر ریشز, بہت سے دانے وغیرہ کافی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ چیز کرنا ضروری ہے, اس سے آپ نے پریکیور کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے ریممبر کہ جب زہرا نے یہاں پر آئیں اور انہوں نے یہ انیشیٹو لیا, تو یہ میرے خیال میں انہوں نے ایک فاؤنڈیشن اس کی ڈال دی کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ ایکچولی کہ یہ پروڈکٹ جو آپ یوز کر رہے ہیں یہ کتنی ہارمفل ہو سکتی ہیں. وہ کووڈ کے ٹائم پہ جو بیک ٹو بیک سیشنز ہو رہے تھے, میرے خیال میں بڑی سنسیئر ایفرٹ تھی, اور میرے خیال میں اب یہ چیز کافی جو اسٹیبلش ہو گئی. میمونہ آپ کی طرف آتا ہوں ذرا, آپ ایجوکیشن سے کیونکہ تعلق ہے اور عید کا موقع ہے, ذرا خواتین سے ایک ہی سوال کیا جاتا ہے کہ کتنا کوکنگ, جیسے زہرا نے تو ہاتھ اوپر کر دیے کہ جی مجھے تو نہیں کرنا پڑتا, آپ کا کیا معاملہ ہے, کوکنگ وغیرہ کا کیا فرمائش کی جاتی ہے, کیسے عید کا دن گزرتا ہے, ذرا بتائیں. عید کا دن اٹس لائک فرام دا مارننگ اٹ اسٹارٹس ود کہ بھائی بکرا کٹنا ہے, پھر اس کو وہ پھر کسائی ڈھونڈنے کا ٹائم شروع ہوتا ہے. پہلی بڑی انہوں نے سچی بات کی ہے کہ پہلے یہ تو ہم بھول ہی گئے تھے کہ کسائی بھی تو بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے جس کو طے کرنا ہوتا ہے. کسائی آ نہیں رہا ہوتا, مطلب یہ سارے مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں, پیسوں کے مسئلے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد جب کسائی مل جاتا ہے تو پھر وہ جلدی ہو رہی ہوتی ہے کہ کلیجی نکل آئے تاکہ ہم بنا لیں جلدی سے. اصل کسائی مل جائے تو بہتر ہو جاتا ہے, اصل کسائی فیک مل گیا پورا بکرا ہی ختم ہو جاتا ہے. جی, تو پھر وہ کلیجی نکلنے کی جلدی ہو رہی ہے, کلیجی نکل جائے تو پھر
پکنے کا جلدی جائے وہ، ٹھیک ہے، وہ جلدی سے گل جائے تو پھر پراٹھے اور روٹیوں کا چکر شروع ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو وہ ایک پورا ٹائم مطلب آپ سمجھیں کہ اس پہ گزر جاتا ہے. اس کے بعد پھر کوکنگ کا شوق ہے میمونہ؟ کچھ کوکنگ وغیرہ خود بھی کرتی ہیں؟ کیا اچھا پکاتی ہیں ویسے؟ ایسے ہی میں ساری خواتین سے پوچھ لیتا ہوں. قورمہ اچھا بناتی ہیں؟ تو یہ میرے خیال میں عید والے دن تو فرمائش ہی ہوتی ہوگی کہ پہلے دن قورمہ ضرور ہونا چاہیے. واہ جی واہ. اچھا پھر ایک اور سلسلہ ہوتا ہے، اب تو پہلے ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، سب سے ہی پوچھوں گا کہ وہ مہمان آیا کرتے تھے اور پہلے دن خاص طور پہ سارے جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں ایک جگہ، تو کیا یہ ابھی in our family it is like that کہ we all goes to our like ہم لوگ اپنی میری جو ساس ہے ان کے گھر جاتے ہیں ہم سب لوگ. ویری گڈ. اور my husband's all brothers and everybody are there. تو ماشاء اللہ ہماری فیملی اتنی بڑی ہے کہ 5 بھائی ہیں، تو وہ سب جب ایک جگہ ہوتے ہیں اور ان کے بچے ہیں تو اٹس لائک 40-45 people are there. ماشاءاللہ. تو اٹس لائک اے پارٹی، بگ پارٹی دیر نا. تو بہت اچھا. یہ عید پہ موقع ملتا ہے نا، ویسے عام دنوں میں تو نہیں ملتا ہوگا. عید ٹو عید دس ٹائپ آف تھنگز نا ہیپن، تو اٹس ویری انجوائبل. بالکل ٹھیک ہے. جی زہرا صاحبہ، آپ کچھ سوچ رہی تھی، بڑی گہری سوچ میں تھی، کچھ یاد آ گیا یا کسی دعوت پہ جانا ہے یہاں سے ابھی؟ ذرا کچھ بتائیے ذرا. نہیں میں سوچ رہی تھی اس کو ورڈ کیسے کروں گی، کیونکہ ونس اگین میرا یہ اس میں میرا ایشو یہ ہے کہ میرے ان لاز ہوتے ہیں پنجاب سائڈ. تو اب اس کو ہم اس طرح کوآرڈینیٹ کرتے ہیں کہ ہم عید کے کچھ دن جو ہے پنجاب سائڈ میں آئی اسپینڈ ود مائی ان لاز، اور پھر آخر میں جو جیسے 3rd 4th ڈے میں پھر کراچی اپنی فیملی کے ساتھ آ کے اسپینڈ کرتی ہوں. بیکاز آئی فیل کہ کڈس کو ایٹ لیسٹ جو ہے دونوں اپنے جو دادی اینڈ نانا سب کے یہاں جو ہے ایکسپوجر اور انجوائمنٹ ہونا چاہیے. تو میرے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے دونوں جگہوں. کھانے کا شوق ہے کچھ؟ ہاں مجھے کھانے کا بہت شوق ہے. کھانے کا شوق سبھی کو ہوتا ہے. نہیں پوچھنا ضروری ہے، ذرا بیوٹی کانشیس ہیں، ہیلتھ کانشیس ہیں. مجھے ہیلدی فوڈز اور ہیلتھ کانشیس میں ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں ہیلتھ کی طرف جو ہے زیادہ وہ کروں. تو ویسے ہی مطلب کتنے ہزار کیلوریز کھا لیتی ہیں؟ پتہ چلے نا ذرا، کیونکہ گوشت کی بات ہو رہی ہے نا ذرا. اب ارحان کے بعد تو میرا ویٹ جو ہے کنٹرول اب نہیں ہوتا، ورنہ پہلے تو آپ جانتے ہی میں کتنی اسمارٹ تھی، اب میں اسمارٹ نہیں ہوں. تو بٹ the most enjoyable thing about عید جو ہے وہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مجھے بچوں کے لیے پارٹی جو ہے نا، عید پارٹی، وہ ارینج کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. تو اس میں نے ایک چیز فالو کی ہے سعودی عرب کی، یو نو وی آر 2nd جنریشن وہاں سے. تو وہاں ایک ان کا کلچر ہے سعودی عربک کلچر، اس کے کرکدیاں کہتے ہیں. اس میں کیا کرتے ہیں یہ لوگ، جیسے کرسمس ہوتا ہے نا، اسی طرح کا کچھ اس طرح سے ہے کہ عید کے دن سب بچے جو ہیں نا محلے کے، وہ سب کے گھر جاتے ہیں تیار ہو کے، اور سب جو ہیں بڑے جو ہیں ان کو سویٹس، ٹافیز اور چھوٹے چھوٹے فیملی کے اندر ہو تو گفٹس اس طرح سے کرتے ہیں. تو میں وہ پیکیجنگ لے کے آتی ہوں، اور میں پنجاب سائڈ بھی اور یہاں سائڈ بھی پارٹی رکھ کے سارے. اچھا اب ایسا ہو گیا کہ جو تھوڑے بچے جو سمجھدار ہو گئے، بہت چھوٹے تو وہ تو ابھی تک کیوٹ سے، لیکن جو تھوڑے سے جیسے 10 ایئرز ہو گئے تو وہ اب ویٹ کرتے ہیں. ہمارے جیسے جو ہیں 12-14 سال بالکل، جو 14-15 سال کے وہ بھی میرا سب ویٹ کرتے ہیں کہ یہ آئیں گی، مامی آئیں گی تو ہمیں گفٹ ملے گا یا ادھر سے، کہ تو وہ میں بہت انجوائے کرتی ہوں کیونکہ بچے آئی تھنک وہ ایک میموری رہ جائے گی نا ان کی کور میموری کہ یہ جو ہے ایسا پارٹی کرتی تھی. آپ یہ دیکھیں نا، اگر آپ اپنا یاد کریں، سوری میں آپ کو کرتی ہوں، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہم کیا یاد کرتے ہیں کہ یہ والی، آپ بچے ہیں یعنی ہم سارے جو ہیں ایڈلٹس یہاں، ہم یاد کرتے ہیں کہ یہ والی آنٹی تھی، یہ ہمیں بہت گفٹ دیتی تھی، یہ ہمیں یہ کھلاتی، یہ دیتی تھی، وہ گفٹ ہے نا. میں یہ میموری لینا چاہتی ہوں. اس کے بعد جو ہوا وہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو، یہ ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ میموریز ہوتی ہیں اور بچوں کو یہ چیزیں بڑی فیسنیٹ کرتی ہیں. یہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے پریزنٹ دینا، یہ کرنا وہ کرنا، چلیں یہ بھی کر کے دیکھیں ہمارے یہاں تو. جی اسد فرمائیے. میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا. ضرور کیجیے. جو عید کا تہوار ہے، ہمیں یہاں پہ ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو معذور افراد ہیں اور ایسے بچے ہیں جن کا علاج چل رہا ہے مختلف ہاسپٹلس میں، عیدی سینٹر کے اندر یا جتنے یہ ادارے ہیں، ہمیں ضرور کچھ ٹائم ان کے لیے نکالنا چاہیے عید کے موقع پر. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہمارا گوشت وغیرہ ہوتا ہے، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے. دیکھیں ہم تو پورا سال یوز کرتے ہیں،
جب ہم ماشاءاللہ سے میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم بالکل ایسے ہی اویلیبل ہیں، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہم تقسیم کر دیں. یہ ایک بہت اچھا موقع ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. آپ یقین کریں کہ میں چلیں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس، جیسے ابھی میں آپ سے پوچھ رہا تھا نا، زہرا نے بتایا کہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے، ابھی ہم میمونہ سے بھی پوچھیں گے اور آپ سے بھی ابھی جیسے آپ نے بتایا. تو آئی اسٹل ریممبر میری جو سب سے اچھی عید گزری تھی نا، وہ ایک دفعہ میں نے ایک آرفنیج کے اندر میں نے گزاری. جی بالکل. اور میں جب وہاں پر گیا، میں نے بچوں کو وہاں پر دیکھا اور جو ان کے لیے جو میں نے خوشی دیکھی جب آپ ان کے لیے کوئی چیز لے کے جاتے ہیں، جیسے گفٹ ہیمپرز وغیرہ میں ان کے لیے لے کے گیا، تو وہ جو مومنٹ تھا، وہ جو ان کے چہرے پہ خوشی تھی نا، آپ یقین کریں کہ وہ فیلنگ دوبارہ نہیں آئی ہے. وہ آپ کہتے ہیں نا یہ بھی کر کے دیکھیں، وہ بھی کر کے دیکھیں، لیکن یہ آرفنیج میں جا کے خاص طور پہ، اور اسپیشل بچے جو ہیں جو فزیکلی چیلنجڈ ہیں، اگر آپ ان کے درمیان جائیں اور اگر ان کے ساتھ عید منائیں، تو وہ جو آپ کو خوشی ملتی ہے نا. اور کافی سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پیرنٹس کو ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا ہے، وہاں پہ جائیں، ان کو یہ احساس دلائیں، ان کو احساس دلائیں گے. اچھا، ایک چھوٹی سی ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو جو ہے اس کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور عید کا موقع ہے، عید کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. بریک پہ جانے سے پہلے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی عید کے حوالے سے خاص طور پہ، اور اس ساری گفتگو کا ایک مقصد بھی ہے. آپ یاد رکھیں آج ہی کیونکہ عید کا دن ہے، اور جیسے میں نے پروگرام کی ابتدا میں کہا تھا کہ قربانی تو یقیناً ایک مذہبی فریضہ ہے جس کی انجام دہی بہرحال ہم پر لازم ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور ہماری یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں خاص طور پہ اس بڑی عید کے موقع پر، یعنی کہ آج کے دن سے پہلے تک جو کچھ ہوتا رہا، جگہ جگہ روڈ راستے بند ہمیں نظر آئے اور بہت ہماری جو پریشانیوں میں اضافہ بھی ہوا. اب یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، عید کا موقع ہے، لیکن یہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے. پوری دنیا میں اس مذہبی فریضے کی جو انجام دہی ہوتی ہے، مگر طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے شوکت بھائی؟ یہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس 10 دن جو ہوتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہم نے اس کو کس طرح اس کو منا رہے ہیں. راستے ہم بند کر رہے ہیں، جس گلی میں آپ جائیں راستے ہمیں بند ملے، اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا رہا. لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا. اس کا ہمیں کیوں خیال اب تک نہیں ہو رہا اور ہم کیوں اس کو ریلائز نہیں کر پا رہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ بھی بات ہو. دیکھیں یہ بہت ہی اہم ترین آپ نے نقطہ اٹھایا ہے، کیونکہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ نیکی کا کام ہے، اور اللہ کی راہ میں اتنا بڑا ایک قربانی ہے، اور واقعی میں اس کا ایک بہت بڑا اجر عظیم ہے. اس کے اندر اگر عوامل میں اگر کسی پڑوس کو یا کسی کو نقصان ہو جائے اور کسی کے لیے تکلیف دہ مراحل میں وہ آ جائے، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا ایک میرا خیال ہے بہت ہی ایک ہمارا امتحان کا سبب ہے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس طرح کا کوئی مسئلے نہیں کریں. باقی کیونکہ اپنے گھر کے اندر یا اپنے اگر آپ کے پاس آپ کوئی بھی ایسا جانور لائیں، اپنے گھر میں اپنی پریمیسز میں باندھیں نا، یا روڈ بلاک کرنا، کوئی دکھ بیماری کوئی اور مسئلے، کوئی ضعیف صاحب ہیں، کوئی آنا جانا، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا اسپیس کو اوپن رکھیں، اور اپنے حدود کے اندر بے شک جتنے چاہیں آپ جانور باندھیں، جو چاہے آپ کریں، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. دیکھیں یہ ہمیں جذبہ ایثار سکھاتا ہے، اور ہمیں اگر ان چیزوں کی طرف ہم اس طرح سے نہیں کریں گے تو یہ معاشرہ اس طریقے سے ہمیں، میرا خیال ہے جو عید قربان کا جو ماحول ہے اور جو ہمیں جو اس کے فوائد ہیں، وہ شاید ہم اس سے نہیں حاصل کر سکیں گے. ویری گڈ، بہت اچھی بات آپ نے کی. اصل کیا سمجھ میں آتا ہے خاص طور پہ ینگسٹر سے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، ان کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اب منڈی کا چکر لگانا اور یہ کرنا، یہ سب سے مشکل مرحلہ مجھے لگتا ہے، لیکن لوگ اس کو بڑا بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. اور بڑی عجیب بات یہ کہ شہر کراچی کے اندر، بلکہ پورے پاکستان کے اندر یہ اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ جی اس کو ایک ایسا وہ بنا لیا ہے کہ سارے کام کاج چھوڑ دیے ہیں اور جا رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ میں دیکھتا رہا لوگ جا رہے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں وہاں پہ، روم اراؤنڈ کر رہے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا یہ چیز صحیح لگتی ہے؟ دیکھیں یہ
इसके लिए एक प्रॉपर वे होना चाहिए, मतलब कि कुछ हिस्सा जो है वो वहाँ पे मतलब बना दिया जाए जहाँ पे ये चीज़ें जो हों। जैसे अभी सर बात कर रहे थे कि हम गलियों के अंदर जो है वो जानवर बांध देते हैं, इससे कितनी डिफ़िकल्टी होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसी तरीके से जो लोग लेने वाले हैं, मतलब ओरिजिनल बायर्स हैं, उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है जब वो जाते हैं वहाँ पे, मतलब ऐसे नौजवान भी आ जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर वहाँ पे मैनेज कर दें कि वहाँ पे वो उनकी एक वेरिफिकेशन हो जाए, क्या ये जो मतलब ऐसे लड़के तो नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, सिर्फ यही कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी वेरिफिकेशन हो, उसके बाद वहाँ से एंट्री की जाए। वहाँ इंटरेंस के ऊपर जो है वहाँ पे एक सिक्योरिटी लगाई जा सकती है, जिससे ये फिर वहाँ पे रश कम हो जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा कम। बिल्कुल ठीक है, आप ये सही कह रहे हैं कि जो बायर इसमें है, जो पोटेंशियल बायर है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए, उसको ज़्यादा एक्सेस दिया जाए, क्योंकि ये भी एक बड़ी जो डिस्पैरिटी आ रही है ना प्राइसेस के अंदर, बड़ी वजह यही बन रही है। एक तो हमने इसको क्योंकि फ़न बना लिया है, और दूसरा ये कि हमारे पास और कोई करने के लिए काम नहीं है। और वहाँ पे सर वहाँ पे पैसे वगैरह भी चोरी हो जाते हैं, बहुत सारे, ये भी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और जाली नोट का एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। अभी ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर आई थिंक उसने 90,000 या 1 लाख रुपए दिए हैं, और वो छोटे से बच्चे को दे के चला गया, और बाहर जो है वो, और वो बेचारा जो बेचने है वो बेचारा रो रहा है। तो ये भी एक चीज़ है। अब तो खैर पूरी दुनिया में तरीक़ाकार जो है वो तब्दील हो गया है, मगर ये कैश के ऊपर वो करना, और ये वाकई सेफ चीज़ नहीं है। कहीं भी ये चीज़ हो सकती है पूरी दुनिया में, जब ये इस तरह की जो है बाइंग होती है, अगर कोई भी अगर चीज़ ख़रीदी जाती है, क्योंकि ये तो कल्चर नहीं है, मगर ये कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और ये सारी चीज़ें, इसका रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। ज़रा वहाँ पर रहते हुए ईद होना और यहाँ होना बड़ा फ़र्क है। अब वापस आते हैं, चलिए यूरोप वगैरह में होते हैं, वहाँ तो पता ही नहीं चलता ईद किस दिन होती है और चली जाती है, बट ये कि ये एक मुस्लिम कंट्री है, ख़ासतौर पे सऊदीया में आप होती हैं तो वहाँ पर भी मनाई जाती है, लेकिन वहाँ की फेस्टिविटी और यहाँ में बड़ा फ़र्क है। ज़्यादा किसको एंजॉय करती हैं? देखिए यासिर, इसमें एक चीज़ ये है कि जो इंजॉयमेंट है वो तो एक तरफ है, लेकिन क्लीनलीनेस के हवाले से जो है वहाँ जो तरीका है वो ये है कि वो वहाँ एक सेंटर्स बने हुए हैं, और आप अपनी हैसियत के मुताबिक या जिस तरह से भी है आप प्रॉपर समझ रहे हैं, तो आप पैसे दे देते हैं, तो फिर वो सब ज़िबा करके काट के सब कुछ आप तक पहुंचा दिया जाता है। तो उससे क्लीनलीनेस का ये है कि कोई इशू नहीं आता। इंजॉय जो है वो डेफिनेटली मैं यहाँ ज़्यादा उस लिहाज से करती हूँ कि हमारा अपना कल्चर है और हमारे मिलना जुलना एंड एवरीथिंग। बट देयर वाज वन थिंग जो अभी हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, आई थिंक उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि जब हम ईद में जो गोश्त और कुर्बानी का जो मेन मकसद था हमारे रिलीजन के लिहाज से, वो था बेसिकली कि फीलिंग और जो है वो सब लोगों में डालना। तो वो एक चीज़ जो मैं देखती हूँ कि बच्चे जो है वो खड़े होके देख रहे हैं कटते हुए, तो आप उसको क्या कुर्बानी का फीलिंग समझा रहे हैं या वो एंजॉय कर रहे हैं कटने को? आप प्लीज़ ये चीज़ मदर्स के लिए एंड फादर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। आप वायलेंस तो नहीं उसे सिखा रहे, आप उसे कटता हुआ कितने वो एंजॉय कर रहे होते हैं कभी-कभी, तो दैट इज़ नॉट हेल्दी फॉर देयर मेंटल बीइंग। ये चीज़ आजकल के ज़माने में इसमें बहुत अवेयरनेस आ चुकी है। अब तो लोगों को आप मतलब कौन से ज़माने के हैं, आप देख नहीं रहे वो बच्चा क्या सीख क्या रहा है। आप ये समझो कि वो वायलेंस तो नहीं सीख रहा, कुर्बानी की जो मैसेज है वो आप समझाएं क्या कर रहा है एग्जैक्टली कि भाई जो है इस तरह से कुर्बानी हुई थी और हम फीलिंग डालने के लिए करते हैं, क्या करते हैं कि आपका जानवर, उसको बताना भी चाहिए कि एक्चुअली की जो आपके लिए सबसे प्रेशियस चीज है, जिसको आप जितना लुक आफ्टर करते हैं, जितना उसको टेक केयर करते हैं, इवेंचुअली अल्लाह के लिए उसको कुर्बान करना, ये बताना भी पड़ेगा। ये फीलिंग है, नॉट वो है करके वो हंस रहे हैं। प्लीज माइक के ऊपर मैम। हाँ, ये हिम्मत बच्चे के अंदर लानी है कि आप अपनी इम्पोर्टेंट चीज किस तरह अल्लाह के सामने मतलब वो करते हैं। मेहनत से लेकर आए, तुमने उसको इतना प्यार से रखा, तुमने उसको खिलाया, पिलाया, उसको सोने आराम हर चीज जब अल्लाह का हुक्म हो गया तो तुमने उसको इस तरह कुर्बान कर देना, ये बताना भी पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हल्की फुल्की गुफ्तगू। बाज़ लोग कहते हैं कि जी ईद का और ये जो गोश्त होता है, ताज़ा गोश्त खाना, ये हमें सूट नहीं करता और फलाना, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई खुदा ना करे, तो एंजॉय तो करते हैं। ये अच्छी बात है, खाना पसंद है। हाँ, लोग इससे अवॉइड करते हैं। मैंने देखा है कुछ लोगों को है ज़रा
کہ جی میں یہ نہیں کھاتی, مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, یہ پرابلم ہے. تھوڑا ہیوی ہوتا ہے تھوڑا کھانے کے بعد ہضم کرنا, اور ہم لوگ ہمارے یہاں کیونکہ کوانٹٹی, شوکت بھائی آپ کو پتہ ہے نا, ہم لوگ تو ہر چیز زیادہ کھانے والے ہیں, اور ہم ثواب سمجھ کے کھاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ کل ہمیں یہ نہیں ملے گا, حالانکہ زندہ رہنے کے لیے, ذائقے کے لیے کھانا چاہیے, بس ہم کھاتے ہیں. اچھا دیکھیں یہ بھی ہے نا ایک بہت بڑی ایک فیلڈ ہے, اور ہمیں 68 لاکھ سے زیادہ لاسٹ ایئر قربانیاں ہوئی تھی, اور اس دفعہ امید ہے کہ کافی اس سے زیادہ ہوں گے. شوکت بھائی سوری ٹو کٹ یو شارٹ, ایک کوئی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, یہیں سے گفتگو کو جاری رکھیں گے. جی ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور جناب عید کا موقع ہے, اور بریک پہ جانے سے پہلے عید کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, اور جناب اس موقع پر میرے جو مہمان ہیں, میں بھی کچھ دیر پہلے بات کر رہا تھا, بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو فریضہ ہے اس کو کیسے انجام دینا ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کی ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے. خدا را عید کے موقع پر ملنا ملانا کریں, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, مگر اپنی ایک ذمہ داری ہے, اس کا بھی احساس کریں. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے محترم جناب شوکت جیلانی صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے, اور یہ بتا رہے تھے کہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے, ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے, جس کو ہم بھول گئے ہیں, یا پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں وہ سکھایا ہی نہیں گیا. احساس کے اوپر آپ نے بڑی بات کی, بڑی خوبصورت بات کی, کہ اس مقصد احساس کو جگانے کا ہے, مگر یہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. جی شوکت بھائی, اس میں کیا مزید اضافہ کرنا چاہیں گے, بلکہ چاہوں گا ایک پیغام بھی دیں خاص طور پہ, کہ جو پورے ہم سب کے لیے ہو. جی دیکھیں ایک بہت بڑی تعداد کے اندر لاسٹ ایئر ہے نا 2024 میں 68 لاکھ سے زیادہ جانور ذبح ہوئے, اور اس سے 6 ارب سے زیادہ کھالیں سیل ہوئی. تو یہ بہت بڑا ایک اماؤنٹ ہے, بلکہ آپ کہہ لیں کہ کافی بڑی ایک ہے نا, اس سے انڈسٹری چل رہی ہے, اکنامک ایکٹیویٹیز ہے. تو گورنمنٹ کو اس میں نا ایک آگاہی پروگرام کا ایک سیشن رکھنا چاہیے, آگاہی پروگرام ہونا چاہیے. اس کے اندر تمام چیزیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں قربانی کے ساتھ ساتھ کیا کیا کام کرنے ہیں. دیکھیں اگر قربانی کرنی ہے تو ہمارے ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہم بیسٹ جو نکلتا ہے وہ سب روڈوں پہ پھینک دیتے ہیں, اور جس انداز سے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو برابر محلے دار کو, بلکہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طریقے سے ایک ایسا کیٹل فارم یا اس طرح کا ایک سسٹم بنائے جہاں آدمی 5 لاکھ کا جانور لے رہا ہے تو وہ 5,000 روپے آرام سے خرچہ کر سکتا ہے. وہ یہ سمجھے کاسٹنگ کر لے کہ میرے 5.5 لاکھ روپے خرچ ہوئے, تو اس طرح کا وہاں سے وہ وہاں جائے, اپنا دینی فریضہ پورا کرے, اور وہاں پر تمام چیزیں گوشت وغیرہ تھا, نہ کہ یہ محلے ایریا کے اندر کسی علاقے میں گورنمنٹ نے اٹھا لیا, KMC نے صاف کر دیا تو ہو گیا, ورنہ وہ پڑا ہے مہینہ پڑا ہے, وہاں پر بدبو آ رہی ہے, گئے کافی مچھر مکھیاں بہت سے ایسے ایلیمنٹ ہیں جو وہاں پر ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو جس طرح اور باقی اسلامی ممالک ہے اس طرح کے ہر وہاں پر اس طرح کے سسٹم ہیں, قربانیاں ہو رہی ہیں ہم سے زیادہ, تو وہاں پر ایک سسٹم بنائے. تو میرا خیال ہے پاکستان کے اندر بھی اس طرح کا بہت ایزی ہے. ہمارے یہاں دیکھیں جس طریقے سے ہمارے یہاں ڈیلی جو گوشت آتا ہے تو اس طریقے سے ٹیمپریری طور پر جیسے مختلف کوئی ہال ہے یا اس طرح کی کوئی رینٹل لے کے وہاں پر یہ پورا نظام کر لیا جائے تو اس سے ہمارا اکنامی میں کافی چیزوں میں بہتر آئے گی. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ہمیں گورنمنٹ کو ہم سب یا پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بھی گورنمنٹ کر سکتی ہے, اور ایسا ایک سسٹم ہر سال ہو سکتا ہے امپلیمنٹ 10-15 دن کے لیے 20 دن کے لیے یہ کام کریں. بہت اچھی بات ہے, ٹاؤن کی سطح پر کریں, پہلے یہ ایک ایکسرسائز کر کے دیکھیں, اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا, اور پھر یہ مینڈیٹری ہو جائے گا. تو میرے خیال میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن اس کے بارے میں خدا را سوچیں. اسد کیا میسج ہے بتائیے. اچھا اس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ٹیکس عائد کر دیا جائے, تاکہ جو بھی جانور لے کے آئے گا اس کو وہاں پہ جو ہے نا اس کی پیمنٹ کرنی ہوگی, تو پھر یہ ہوگا کہ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ جا چکا ہوگا. پھر اگر وہ کچھ بھی کرتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ سسٹم میں آ جائے گا, وہ سسٹم میں آ جائے گا. جب وہ سسٹم میں آئے گا تو وہ پھر کچھ بھی نہیں کر سکے گا اس سے. اب وہ کسی طریقے سے بھی کر سکتا ہے, اگر کوئی ٹاؤن کی کوئی سیٹنگ ہو گئی ہے وہاں پہ وہ کرتا ہے, یا پھر گھر کے اندر کرتا ہے, یا پھر اگر وہ گلی میں بھی کرتا ہے تو اس کی پھر صفائی وغیرہ کروانا اس کی ذمہ داری ہوگی. تو یہ جو KMC ہے نا اس کے لیے بڑا اچھا یہ مشورہ انہوں نے دیا ہے کہ آپ نے اب یہ رسپانسبلٹی ان کے اوپر ڈالنی ہوگی. جی آپ نے ان سے اب ٹیکس تو آپ ایسے ہر شکل میں لے رہے ہیں, ڈیلیور تو کچھ نہیں کر رہا ہے, لیکن یہ ٹیکس لگائیں کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں, اگر آپ نے یہ قربانی کی ہے تو اب آپ کو ٹیکس بھی اس کے اوپر فردر پے کرنا پڑے گا, تاکہ اس پیسے سے پھر صفائی کے انتظامات کیے جا سکیں.
اگر یہ کنڈیشن لگے گی تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں میرے خیال میں اس کے بارے میں پھر سوچنا شروع کریں گے. تو میرے خیال میں بڑی اچھی ایک ہیلتھی ایڈوائس ہے. ذرا اب ذرا واپس کھانے پینے کی طرف آ جائیں. میرے خیال میں عید کا موقع لوگ کہیں گے یار بڑی مشکل باتیں کر رہے ہیں, کھانے پینے کے حوالے سے وہ کر لیتے ہیں. آپ نے بتایا جی کھانے پینے کا بنانے کا تو میرے خیال میں ذمہ داری نہیں ہے, مگر یہ کہ گوشت کی بات ہو جاتی ہے, ڈیزرٹ کی بات رہ جاتی ہے. ڈیزرٹ میں کیا پسند ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے, کچھ جگہ پہ اہتمام ہوتا ہے, کیا پسند ہے اس کے اندر, ذرا یہ تو بتائیں. جی بالکل, ڈیزرٹس آئی تھنک ہر انسان کو ہی پسند ہے, اور ابھی کیونکہ مینگو سیزن جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے تو بڑا اچھا مشورہ دیتی ہے. سب سے مزیدار میرے خیال ہے موسم کے لحاظ سے جو ہوگا وہ مینگو آئس کریم اگر رکھی جائے کھانوں کے ساتھ, آئی تھنک وہ ایک بہت ہی مزیدار اسپائسی کھانوں کے بعد مینگو کا تو پھر ایک الگ ہی مزہ ہوگا یار. یہ اور اس گرمی میں اگر وہ آئس کریم بھی ساتھ ہو جائے تو وہ میرا خیال ہے وہ بہت ہی اچھا ہے. میمونہ یہ تو کھانے کی بات ہو رہی ہے, اس میں اپنا حصہ ڈالیں, مینگو کا بھی سیزن ہے اور مینگو سیزن نہیں ہوگا جی. مینگو پوٹنگز اینڈ مینگو کسٹرڈز اینڈ یہ ساری چیزیں جو بنتی ہیں گھر میں یہ بہت ضروری ہے ان کھانوں کے بعد. تو بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ویسے شیر خورما جو ہے نا وہ کیونکہ اس کو ایک ہم نے فرائض کے درجے پر جو ہے نا اس کو وہ رکھ لیا ہے, ہو گیا سعودی عرب میں بھی whenever I'm there تب بھی I make it. اچھا وہاں پہ ہوتا ہے, ویری گڈ. اور وہاں پہ گرمی کے حوالے سے اہتمام بڑا وہ کیا جاتا ہے, اور میرے خیال میں کھانوں میں یہ چیزیں بڑی جو ہے. اچھا وہاں پر ورائٹی ہمارے, مجھے ایسا لگتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ عربک کوزین کے اندر لیبنیز فوڈ ڈومینیٹ کر رہا ہے, وہ وہاں زیادہ اب ہونے لگا ہے, کیونکہ یہ جو آپ کا سعودیہ سائڈ ہے یہاں پر میرے خیال میں مندی شندی کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا تھا پہلے. بالکل ہے. اس کے علاوہ لیبنیز فوڈ نے بڑی جگہ بنائی ہے میرے خیال میں, تو بڑی ڈومینیٹ کر رہی ہے مارکیٹ میں. ٹرکی ورکی میں دیکھ رہا ہوں وہاں بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. کیا پوزیشن ہے؟ ہاں بالکل بالکل ہے. اور ایک چیز جو ہمارے سعودی عرب کی ہے وہ میمونہ کو بھی پتہ ہے, جو وہاں سے جو بندہ چلے جاتا ہے اس کو بہت یاد کرتا ہے, وہ ہے یہ جبن زعتر اینڈ جبن. سو واٹ از دیٹ, یہ آپ کو اور کہیں, مجھے کہیں اور نہیں ملا. وہ کیا ہے, وہ ایک سارٹ آف, اٹس لائک اے بریڈ کے اوپر چیز, it's sort of like a pizza. بٹ سالٹڈ سا ہوتا ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے. ہم لوگ اس کے عادی ہیں. different type of a cheese نا, and ہاں تھوڑا سا they have some mint in it. and the زعتر والا I think maybe وہ ابھی تک یہاں کراس اوور ہوا ہے کہ نہیں. اٹس بیسکلی یہ نہیں, ابھی زیادہ نہیں, نمکین ہوتا ہے نا, نمکین ہوتا ہے, بالکل میلٹ ہوتا ہے. اس کا ایک ورژن لیبنان میں بھی ہے اور ٹرکی میں بھی ہے, لیکن فار اس جو سعودی عرب کا ہے نا, خبر دمام میں جو ان سا ہوتا ہے, بیکاز مکہ میں بھی نہیں ہے, مکہ میں نہیں ملتا. You find it ایسٹرن ریجن میں of Saudi Arabia. بلکہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں ویسٹ کا کلچر جیسے ڈومینیٹ کر رہا ہے نا, جیسے میں فوڈ چین کے نام تو نہیں لے سکتا, لیکن اب وہ سعودیہ میں کیونکہ بڑی تیزی سے ایکسپینشن ہو رہی ہے تو وہ وہاں پر آ رہے ہیں, تو کمپٹیشن ٹف ہو سکتا ہے کھانے کے معاملے میں میرے خیال میں, کیونکہ اتنا کلچر ڈائیورسفائڈ ہو گیا ہے. تو اب تو بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. شاورما بھی تو ہے میرے خیال یہاں آ چکا ہے, اب آئی ڈونٹ نو کتنا ڈومیننٹ ہے. کامن ہو گیا, ہاں پاکستانی ٹائپ ہو گیا, یو ویری رائٹ, کہ اس میں عربک ٹچ نہیں ہے. وہ تو اس میں صرف اولیو آئل ہوا کرتا تھا, لیکن اب تو یہاں ہم نے اس میں ماشاءاللہ سے چائنیز ساسز بھی ڈالنا شروع کر دی ہیں. یہاں تو ہوتا ہے نا پھر مسالہ تو وہ بہت ڈالتے ہیں. شکل بھائی کھانے کی بات ہو رہی ہے, کیا اسپائسی زیادہ پسند ہے یا لیس اسپائسی, آپ کی کیا فیوریٹ ہے یہ تو بتائیں. میں ویسے عموماً کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم ہے نا آئلی اور اسپائسی کھاؤ. اصل میں سب سے بڑی بات ہے کہ اچھا میں ایک چیز اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب میں جو حمص ہوتا ہے یا طرح کی چیزیں, وہ پاکستان میں اس کا ٹیسٹ کیوں ڈفرنٹ ہو جاتا ہے, کیا ریسیپی میں کس چیز کا فرق ہوتا ہے؟ وہ میرے خیال سے وہ ہر, جیسے آپ کو پتا ہے چائنیز فوڈ چائنا میں الگ ہے اور باقی پوری دنیا میں الگ ہے. باقی پوری دنیا میں ان کا جو ایک ٹریڈیشنل ڈیزرٹ ہے نا جو آج کل ہمارے یہاں بڑا کنافہ, وہ مجھے اکثر لوگوں نے کہا ہے, میں نے باہر وہاں تو ٹرائی نہیں کیا, لیکن مجھے سنا ہے میں نے, جیسے جو شوکت بھائی نے کہا ہے نا کہ یہاں پہ بڑا ڈفرینٹ ہے, ڈفرینٹ ٹیسٹ کرتا ہے. ہاں وہ ٹیسٹ نہیں ہے نا, ہاں بٹ لیکن چاکلیٹ آج کل ڈومینیٹ کر رہی ہے, وہ بڑی ایکسپینسو ہے اور بڑی اچھی ہے. میں تو میٹھے سے اوائڈ کرتا ہوں, اس وقت مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے اب بڑا شوق ہو رہا ہے کہ یار یہ چاکلیٹ کنافہ چاکلیٹ اس کو ٹرائی کریں. آپ ٹرائی کریں, بالکل کریں,
لیکن وہ جو مین جو ریل تھنگ ہے اس سے اٹ از ڈفرینٹ بیکاز وہ ہر کنٹری کے لحاظ سے ہر چیز وہ الگ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے یہاں پہ لوگوں کو نہ پسند آئے بٹ یہ کنافہ اس کو ہم نے اپنی شکل میں ڈیولپ کر لیا ہے نا. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ان کی مندی ان کی مختلف ہے, ہماری اور ٹیسٹ کر رہی ہے, وہاں اور ٹیسٹ کرتی ہے. ہمارے پاس مندی جو ہے نا وہ افغانی پلاؤ ٹائپ ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی وہ سمجھتے ہیں لائک افغانی ڈشز کی طرح اسے بنا لیا جاتا ہے, حالانکہ مندی کا جو پورا اسٹائل ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے افغانیوں سے. اچھا یہاں پر بھی ہم نے کبھی کانسلیٹوں کی دعوت ہوتی ہے, اس میں جاتے ہیں کھاتے ہیں, کیونکہ وہاں پر ان کا شیف بناتا ہے, اس کا بالکل ذائقہ علیحدہ ہوتا ہے. اور یہاں ریسٹورانٹ میں بڑا اچھا اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میں ایک تھائی کونسل کا ایک پروگرام تھا, میں وہاں چلا گیا. میں نے کہا یار تھائی فوڈ تو یہاں پہ جو ہے نا اوریجنل جو تھائی فوڈ ہے اس کو ٹرائی کرنے کا موقع ملے گا, لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو ایسا چینج کیا کیونکہ میں نے شیف کو ڈھونڈا. آلرائٹ, تو میں نے شیف سے پوچھا یہ کیا گڑبڑ ہے, انہوں نے کہا بھائی جو انگریڈینٹس آتے ہیں وہ انہوں نے مجھے دیے نہیں ہے, تو میں نے پاکستانی اسپائسز سے جو ہے یہاں پہ سوم تام وغیرہ جو کچھ میں بنا سکتا تھا بنا لیا. ویل تھینک یو سو ویری مچ, آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے. جناب ہمارے شوکت جیلانی بھائی آپ کا بہت شکریہ, جناب اسد صاحب, محمد اسد آپ کا بہت شکریہ, جناب زہرا زاہد آپ کا, میمونہ آپ سب کا بہت شکریہ کہ عید کے دن آج اتنی مصروفیت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود آپ یہاں پہ تشریف لائے. بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی ہے, اور یقیناً اس ساری گفتگو میں یقیناً فن کا ایلیمنٹ بھی تھا, لیکن اس سے زیادہ اس میں میسج بھی تھا. تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیے, اور جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کے اوپر ضرور ایک دفعہ بیٹھ کے سوچے گا ضرور. یہی آج کا پیغام ہے. یہاں پر اب آپ سے اجازت لینی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے, اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو دیکھنے والوں کو ہماری طرف سے عید کی مبارکباد. اپنا بہت خیال رکھیں. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.